बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ को फिर जेल, एहतसाब अदालत का अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माना, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी। जायदाद की जब्तगी का भी हुक्म, हुसैन और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ को नैब ने कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया, पैसा कहां से आया? नवाज शरीफ मनी ट्रेल की फराहमी में नाकाम, अडियाला की जगह लाहौर कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ की अदालत से अपील, एहतसाब अदालत ने अपील मंजूर कर ली। कराची में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को झटका, चेयरमैन की सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची में 22 बल्दियाती नशिस्तों पर होने वाली ज़िमनी इंतखाबात में MQM ने 11 नशिस्तें हासिल की, पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर 8 नशिस्तें हासिल की। तहरीक इंसाफ ने 1 चेयरमैन और अवामी नेशनल पार्टी ने 1 काउंसलर की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी ने MQM की मकबूलियत साबित कर दी। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुआहदे के एक नुक्ते पर भी अमल नहीं किया। हमारा तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद भी है और इख्तलाफात भी। गुज़िश्ता रोज कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग से 2 कारकुन जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। नामालूम अफराद ने रिजविया की हदूद में उस्मानिया सोसाइटी में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर PSP के 2 कारकुन जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जिन्होंने PSP कारकुनान को कत्ल किया, कल उनकी भी टारगेट किलिंग कर दी जाएगी। कातिलों को नामजद करके मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया। अरबों रुपए की मालियत से लगाए गए निजी कंपनी के RO प्लांट थर और अंदरून सिंध के अवाम को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। 80% RO प्लांट बंद पड़े हैं। हलीम आदिल शेख का थर का दौरा, कहते हैं 750 RO प्लांट में से महज 20% RO प्लांट्स मीठा पानी फराहम कर रहे हैं। थर के बासी करीब कुएं से पानी भरने पर मजबूर। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी, सिंध हुकूमत ने 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत के मातहत इदारे बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से, जिन्हें आज फिर जेल जाने का सामना करना पड़ा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 की जानिब से ये फैसला सुनाया गया और जिसमें ख़ास तौर पे अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से ये फैसला आया कि नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा हुई और साथ ही साथ जुर्माना भी हुआ। 1.5 अरब रुपए का भी जुर्माना हुआ और 25 लाख डॉलर्स का भी जुर्माना हुआ। और अब उनको 10 दिन का टाइम दिया गया जिसमें वो अपील भी फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ 10 साल के लिए किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। और ख़ास बात यह है कि ये जो पीरियड है 10 साल का, ये उस वक्त से शुरू होगा जब नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से 10 साल का ये पीरियड शुरू होगा। इसके अलावा आज की डेट से 10 साल के लिए नवाज शरीफ जो हैं वो कोई कर्ज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से। और इसके अलावा यानी जो एक बात सामने आई वो ये है कि यानी ये जो जुर्माना भी हुआ, साथ साथ सज़ा भी हुई और जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद सालगिरह से एक दिन कबल ही नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला। हम उनसे बात करना चाहेंगे इस फैसले के हवाले से भी और आज जो JIT की रिपोर्ट जो सामने आई है इस हवाले से भी बात करेंगे। ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का जो रेफरेंस अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो फैसला आया उसमें 7 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई, साथ साथ जुर्माना भी किया गया और फिर जो पब्लिक ओहदे के लिए उनको नाअहल करार दिया गया वो जेल की जो सज़ा है यानी वो भुगतने के बाद से उनका वो 10 साल का पीरियड शुरू होगा। इसके अलावा अगर वो पहले अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे UTP के तौर पे कोई यानी जेल की सलाखों के पीछे वो सज़ा काट चुके हैं तो वो भी इसमें काउंट कर ली जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? तो देखिए इशू ये है कि जो रेफरेंस था
یہ ریفرنس تھا اس حوالے سے کہ آپ نے اپنے نون سورس آف انکم سے زیادہ اثاثے بنائے ہیں، اور اس میں جو برڈن ہوتا ہے، برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ ملزم کے اوپر ہوتا ہے، اور ملزم کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے ایک لیجیٹیمیٹ انکم سے یہ اثاثے بنائے ہیں۔ آپ اگر ان کا پچھلا فیصلہ دیکھ لیں، جو لاسٹ ان کو سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو 2010 سال کی، اس میں بھی یہی ایشو تھا کہ آپ نے جو بھی آپ نے یو ہیو بن پبلک آفس ہولڈر فار دا لاسٹ 30 ایئرس، بٹ آپ نے جو اثاثے بنائے آپ ان کو اکاؤنٹ فار کریں، آپ کے بچوں نے جو اثاثے بنائے ان کو اکاؤنٹ فار کریں۔ تو پروسیکیوشن نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ ان کے اور ان کے ڈیپینڈنٹس کے اثاثے ہیں، بٹ جب ان کے اوپر برڈن شفٹ ہوا تو یہ فیل ہوئے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے کہ انہوں نے لیجیٹیمیٹ انکم سے یہ اثاثے بنائے ہیں۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے، دیکھیں وہ جو جس کیس میں ان کو بری کیا گیا اس میں ایویڈنس نہیں تھا، پروسیکیوشن کے بعد نیب کے پاس ایویڈنس نہیں تھا اور نیب فیل ہوئی اس میں، اور جو دوسرے فیصلے میں نیب نے بالکل پروف کیا اس چیز کو کہ یہ چیزیں انہوں نے اپنے بیونڈ سورس آف انکم بنائی ہیں، اور 14C جو نیب آرڈیننس کی سیکشن ہے اس کے تحت برڈن شفٹ ہوا ان کے اوپر۔ اور I believe کہ I have not gone through the entire judgment، بٹ جو میرا کرسی ریڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیل ہوئے اپنے اثاثوں کو بتانے کے لیے کہ جی میں نے یا میرے ڈیپینڈنٹس نے یہ جو اثاثے بنائے ہیں یہ ایک لیجیٹیمیٹ انکم سے بنائے ہیں۔ تو ان کا جو ذیشان failure صاحب تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ایسے میں جو جائیدادیں ہیں وہ بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 10 سال کے لیے کوئی لون بھی نہیں لے سکتے ہیں نواز شریف۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 سال کے لیے پبلک عہدے سے، یعنی کوئی بھی پبلک آفس رکھنے سے یا وہ ہولڈ کرتے ہوں یا آگے اگر رکھنا چاہیں تو 10 سال کے لیے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ 10 سال تب سے شروع ہوں گے جب ان کی سزا کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کا لا یہ پرووائڈ کرتا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گلٹی مانا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور عدالت اس کو کہے گی کہ ہی از گلٹی آف کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس، تو عدالت پھر اس کو 10 سال کے نااہل کر سکتی ہے، اور وہ اس کیس میں کیا، آپ سب نے دیکھا، اور یہ فیصلہ آیا ہے ایک کیس میں جس میں وہ نہیں ثابت ہو سکے تھے، اس میں اس کو عدالت نے بری بھی کیا ان کو۔ جی تو یہ چیز تو ہے۔ اچھا ذیشان صاحب، اسی نیب آرڈیننس میں پلی بارگین کی بھی اجازت ہے، اور یہ پلی بارگین یوٹیلائز کرتے ہوئے ماضی میں کئی سیاستدان پلی بارگین کر کے، اور نہ تو ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے نہ انہیں سزا ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے تھوڑی سی ناانصافی نہیں ہے کہ کچھ پچھلے سیاستدانوں کو جن کو پلی بارگین کے زمرے میں معاف کر دیا گیا یا ان کی سزا ختم کر دی گئی، نہ نااہل قرار دیا گیا بلکہ وہ مزید کلین چٹ لے کے میدان میں آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب لیٹ می جسٹ کلیریفائی یو کہ پری بارگین یا والنٹری ریٹرن یہ ملزم جس کے اوپر وہ مقدمہ ہوتا ہے، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے، وہ آپشن یہ آپٹ کرتا ہے۔ اگر ملزم یہ آپشن آپٹ نہ کرے تو پھر پری بارگین پروسیکیوشن ول ناٹ گیو یو چانس کہ آپ یہ چیز کریں، بٹ یہ ملزم کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں پلی بارگین کے لیے تیار ہوں، میں والنٹری ریٹرن کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو دین پھر پورا ٹرائل چلتا ہے۔ اگر وہ چارج کو کہتا ہے کہ جی دس چارج از رانگ اگینسٹ می، تو وہ پھر اس چارج کو فیس کرتا ہے۔ تو ذیشان صاحب اگر تو نواز شریف صاحب اس میں پلی بارگین پہ چلے جاتے، یہ شیخ موجود ہے، اگر پلی بارگین پہ چلے جاتے تو پھر نہ سزا ہوتی، نہ جرمانہ ہوتا، اور نہ نااہل قرار دیے جاتے۔ دیکھیں دیر از اے ڈفرنس کہ والنٹری ریٹرن اور پری بارگین۔ اگر آپ پلی بارگین کرتے اور اس میں آپ کو پیسے ریٹرن کرتے تو اس وقت سپریم کورٹ کا، آنریبل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو آدمی پری بارگین کرتا ہے اور اس میں کچھ آ کے پیسے واپس کرتا ہے تو وہ ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ فرام ہولڈنگ پبلک آفس، تو وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے، مطلب دس از مائی ہمبل اوپینین، کہ انہوں نے اسی لیے یہ چیز کو آپٹ نہیں کیا، they did not want to accept anything۔ جو پروسیکیوشن جو چیزیں لے کے آئی ان کو اس کا جواب دینا تھا، اور میرے اوپینین کے مطابق شاید یہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکے۔ ابھی ڈیٹیل فیصلہ میں نے ایک گلانس ریڈنگ ضرور کی ہے اس فیصلے کی،
بٹ ڈیٹیل فیصلہ میں نے نہیں پڑھا ہے کہ پروسیکیوشنز نے کتنے وٹنسز ایگزامن کیے اور وہ کیا چیز لے کے آئے. بٹ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے احتساب عدالت کا وہ ایک بیلنس فیصلہ ہے. جس کیس میں ان کو سزا نہیں ہونی تھی کورٹ نے بالکل ان کو بری کیا, اور جس کیس میں کورٹ کو آنریبل کورٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں اس میں پروسیکیوشن سکسیڈ ہوئی ہے, اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیر از اے کرپشن اینڈ پریکٹس, وہاں پہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہی ہیز ٹو بی کنوکٹڈ. جی اچھا ذیشان صاحب, اس نواز شریف کے اس العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا, بلکہ اس حوالے سے نہیں, ان جنرل مجھے بتائیے گا سندھ کے بہت سے سیاستدانوں نے پلی بارگین کی اور اس کے بعد پلی بارگیننگ کرنے کے بعد وہ اس وقت عوامی عہدوں پہ بھی فائز ہیں اور تمام چیزیں انجوائے کر رہے ہیں, تو کیا ان کے خلاف بھی عدالت میں کیسز فائل کیے جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پلی بارگین کی؟ اور پلی بارگین کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گلٹی تھے تو انہوں نے پلی بارگین کیا, وہ پیسے واپس کیے. Sir, on this issue, as far as my memory is concerned, there is a judgment of the Honorable Supreme Court کہ جو پری بارگین کر رہے ہیں ان کے لیے قانون میں کوئی آپ ان کے لیے لگائیں, کلاگ لگائیں, ان کو روکیں. تو اس وقت کا جو اکاؤنٹیبلٹی لا ہے 1999 کا آرڈیننس, اس میں ایسا کلاگ نہیں ہے. بٹ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ چیز آبزرو کی تھی اور اس میں بڑے ریزرویشن شو کی تھی کہ بھائی دس از رانگ کہ ایک آدمی, اور یو آر رائٹ ڈاکٹر صاحب, کہ اگر ایک آدمی پری بارگین کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہی از گلٹی کانشیس, اور وہ اسی عوض میں جا کے وہ کام کر رہا ہے اور پیسے واپس کر رہا ہے. بٹ ابھی تک لا میں ایسی چیز موجود نہیں ہے. جی اچھا ذیشان صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جاتے جاتے, یہ مجھے بتائیے گا کہ آج جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی کورٹ میں اور اس حوالے سے بہت سے انکشافات سامنے آئے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو جو بیل جو ایکسٹینڈ کی گئی تھی, ان کی انٹرم بیل 7 جنوری تک, وہ تو قائم رہے گی شاید, یا پھر اگر چالان اس میں فائل ہو جاتا ہے یا سپریم کورٹ کی اس سے پہلے ہیئرنگ ہو جاتی ہے جو کہ 31 دسمبر کو ایکسپیکٹڈ ہے, تو پھر شاید حالات ایسے نہ رہیں جو اس وقت ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس میں میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز کو جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ نے اسٹے کیا ہوا تھا کہ آپ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے. اب 31 دسمبر کو اگر آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی پیشی پہ ذیشان صاحب ایک چیز کلیریفائی کر دیے گا کہ پچھلی پیشی پہ بینکنگ آفینسز کورٹ میں جس طرح پاور شو آف کیا گیا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید زرداری صاحب جو ہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیے جائیں, اگر تو سپریم کورٹ کی طرف سے پروسیڈنگز کو اسٹے کر دیا گیا تھا تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ زرداری صاحب کو کسی بھی طرح سے ان کی بیل منسوخ کی جاتی یا بیل ایکسٹینڈ نہ کی جاتی یا انہیں گرفتار کیا جاتا, تو پھر یہ تمام چیزیں صرف پاور شو آف تھیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک میڈیا نے بھی تھوڑی سی ود ڈیو ریسپیکٹ آئی وڈ سے کہ میڈیا نے بھی تھوڑی سی ہائپ کریٹ کی تھی, ادروائز تو وہاں ایسا کوئی ایشو تھا نہیں. آئی مین اس میں پروسیڈنگز میں جب آنریبل سپریم کورٹ نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا ہوا ہے اور وہ ریسٹریننگ آرڈر جب تک تھا کہ جب تک ہم کوئی فیصلہ نہ کریں آپ آگے کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے, تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو آنریبل کورٹ آنریبل سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آپ اس کو ٹرائل کورٹ میں لے کے جائیں اور ٹرائل کورٹ میں جو ہے آپ اس کو داخل کریں اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ اپنی پروسیڈنگ چلائے اور اپنی جو بیل انٹرم بیل پہ ہیں آصف علی زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحبہ, وہ جو بیل پہ ہیں اس کی کنفرمیشن اور ادروائز پہ ہیئرنگ ہونے کے بعد پھر بینکنگ آفینس کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی ویدر دے آر انٹائٹل ٹو گرانٹ بیل اور ناٹ, یا پھر ان کی ضمانت منسوخ کی جاتی ہے. بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مفید معلومات ہمیں فراہم کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے اربوں روپے کے آر او پلانٹس کے حوالے سے جو کہ اندرون سندھ تھر کے علاقے میں اور مختلف سندھ کے علاقوں میں لگائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے علاقے کی ماڑی, ہاکس بے اور ایسے دور دراز کے علاقوں میں بھی لگائے گئے. اربوں روپے کی لاگت سے لگنے والے یہ آر او پلانٹس, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ واقعی میٹھا پانی عوام کو سپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے علاوہ
ये आर ओ प्लांट्स, इसमें से तकरीबन 80% आर ओ प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त नाकारा हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। या तो इसकी वजह बिजली की फराहमी का ना होना है, या ये सोलर सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया है, या इसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं उनमें कचरा आ गया है, सेडिमेंट्स आ गए हैं, या वो अब साफ़ पानी फराहम करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन बहरहाल इसी हवाले से हलीम आदिल शेख साहब ने थर का दौरा किया और उन्होंने मुख्तलिफ आर ओ प्लांट्स भी दिखाए। उसके साथ साथ ये भी बताया कि इन्हीं आर ओ प्लांट से चंद कदम के फासले पे जो कुएं मौजूद हैं वहाँ से गधों की मदद से पानी निकाल के मशक के ज़रिए पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये आर ओ प्लांट जो कि अरबों रुपए की लागत से लगाए गए थे, ये किसी काम के नहीं रहे। इसमें कुछ निजी कंपनियाँ, जिसमें एक बड़ी निजी कंपनी के आर ओ प्लांट से जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, और कहा ही जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था इसके अंदर बेकायदगियाँ थीं। यानी एक ही कंपनी को, जिसका नाम पाक ओएसिस है, इसे अरबों रुपए के आर ओ प्लांट्स लगाने का ठेका दिया गया। इसमें ना कोई टेंडर मंगाया गया या एक ही कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी पाक ओएसिस की कंपनी को ही दी गई। और भी मुख्तलिफ कंपनी से आर ओ प्लांट्स लगाए गए, लेकिन मेजॉरिटी जो ज़्यादा आर ओ प्लांट्स लगाए गए वो इसी कंपनी के थे। अब इस हवाले से वाटर कमीशन ने भी इंक्वायरी का हुक्म दिया और नैब से ये कहा कि इस कंपनी के और इन आर ओ प्लांट्स की लेन देन में जो कुछ होता रहा है इस हवाले से तहकीकात कराई जाएं और ये देखा जाए कि क्या वाकई इन आर ओ प्लांट्स में जितनी लागत का इसमें टेंडर अवार्ड किया गया, क्या वाकई इतनी लागत के आर ओ प्लांट्स थे, नंबर एक। और नंबर दो बात ये कि क्या ये आर ओ प्लांट्स मीठा पानी सप्लाई करने की या मीठा पानी फराहम करने की ये कैपेसिटी रखते भी थे या नहीं, क्योंकि इनसे पैदा किया जाने वाला जो पानी है, जो कि खारे पानी को मीठा बनाया जाता है, उसे चेक करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे आर ओ प्लांट्स जहाँ काम कर भी रहे हैं वहाँ 100% ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ये आर ओ प्लांट्स वाकई मीठा पानी फराहम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे थर के इलाके हों, दूर दराज अंदरून सिंध के इलाके हों, मंछर झील का इलाका हो, सेवन का इलाका हो, जहाँ जहाँ ये आर ओ प्लांट्स लगाए गए थे, जो कि ये कहा जा रहा था कि ये थर के रेगिस्तानों में आवाम को या वहाँ के बासियों को साफ़ और मीठा पानी फराहम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आवाम अभी भी कुएँ के पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, कुएँ के पानी से वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने पर मजबूर हैं। ये खारे पानी को मीठा बनाने वाले आर ओ प्लांट्स जो हैं ये टोटली नाकाम हो गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि मतलब ये एक इसमें इंक्वायरी हुई भी, लेकिन पूरी तरह ये इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की जा सकी। यानी जिस तरह से ये इंक्वायरी होनी थी या इसके अंदर जो फ्लॉज आए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आए, कुछ ऐसी वजूहत आई जिसकी वजह से अभी तक पूरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो सकी है कि इन आर ओ प्लांट्स का ये जो टेंडर दिया गया ये कितने, मतलब इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, कहाँ तक इसमें करप्शन इन्वॉल्व हुई और ये क्यों इस तरीके का टेंडर दिया गया। ये इसी के हवाले से जो है ना वाटर कमीशन ने भी हुक्म दिया है नैब को कि वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस करें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करें। तो ये जो आर ओ प्लांट से रिलेटेड कहानी है, ये कुछ अजब करप्शन की गज़ब कहानी बनती जा रही है और अब जब ये इंक्वायरी होगी और उसके बाद ही अंदाज़ा होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त यानी मेजॉरिटी आर ओ प्लांट्स हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इस पर हम बात भी करना चाहेंगे हलीम आदिल शेख साहब से। अभी उनसे रब्ता नहीं कायम हो पा रहा है, जैसे उनसे रब्ता कायम होता है हम आपको उनकी वीडियो भी दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ वो गए हैं उस हवाले से क्या कुछ हुआ है और किस तरह से उन्होंने बताया है कि आर ओ प्लांट्स किस तरह बंद पड़े हुए हैं। इसका बहाना ये भी बताया जाता है कि जी शायद वो जो मुलाजमीन हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड ही किया गया था, जो कि जिस कंपनी को अवार्ड किया गया था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इन आर ओ प्लांट्स की देखभाल करे। यहाँ हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे, दो वीडियोज़ हैं, एक आर ओ प्लांट थर के इलाके में ये आर ओ प्लांट की वीडियो और साथ ही साथ वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कुछ ही दूर यानी चंदी यानी मुसाफत पर, ये जो चंदी गज की मुसाफत पर एक कुआं है जहां से गधों के जरिए पानी निकाला जा रहा है और आवाम इस्तेमाल कर रही है और सामने ही आपको आर ओ प्लांट भी नजर आएगा जो बंद पड़ा हुआ है। तो आइए नाज़रीन पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर हलीम आदिल शेख साहब से रब्ता कायम करेंगे। इसी गांव में आज भी लोग कुएं से खारा पानी, जहरीला पानी गधे के जरिए निकाल रहे हैं और ये आर ओ प्लांट इसलिए लगाया, ये बंद पड़े हैं सारे कि इससे पैसा निकालें और जाली अकाउंट के जरिए दुबई भिजवा दें। ये अगर पानी होता तो ये हमारे बच्चे, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारी खवातीन
پانی پی رہی ہوتی. یہ ان کے لیے تھا کہ صاف پانی پئیں, لیکن یہ اس لیے کہ اس میں سے انہوں نے چوری کرنی تھی, کرپشن کے ایسے سینکڑوں آر او پلانٹ بند پڑے, لگائے گئے اور ختم کر دیے گئے اسی گاؤں میں. جی ناظرین, آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ مجبور ہیں, اور وہ یعنی یہ آر او پلانٹس ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ پانی نہیں استعمال کر پا رہے ہیں. قریبی کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے, بند پڑے ہوئے آر او پلانٹس. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یعنی اتنی خطیر رقم سے لگائے جانے والے یہ آر او پلانٹس کسی حد تک بھی کارآمد نہیں ہیں, بند ہی پڑے ہوئے ہیں. اس میں مختلف وجوہات ہیں, کہیں کوئی سولر سسٹمز ان کے بیٹھ گئے ہیں, کہیں پہ ان کی میمبرینز خراب ہو گئی ہیں, لیکن اربوں روپے کی لاگت سے لگائے جانے والے یہ آر او پلانٹ, جس میں مختلف ہمیں امداد بھی لی گئی اسی حوالے سے. اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا, یعنی آج سے 8 سال پہلے یا آپ کہہ سکتے ہیں 10 سال پہلے یہ منصوبہ شروع ہوا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ آر او پلانٹس یہ کہہ کے لگائے کہ یہ سندھ کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوں گے. تقریباً پہلے 450 اور پھر 750 کے قریب آر او پلانٹس لگائے گئے. کراچی میں جو لگے ہوئے آر او پلانٹس ہیں وہ بھی اس وقت کارآمد نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایشیا کا سب سے بڑا آر او پلانٹ جو لگایا گیا ہے وہ کسی حد تک کام کر رہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک آر او پلانٹ پورے سندھ کی پیاس تو نہیں بجھا سکتا ہے. تو اس حوالے سے حلیم عادل شیخ کا دورہ بھی چل رہا ہے تھر کے علاقے میں. وہ مختلف لوگوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں, لوگوں سے یعنی وہ جو آر او پلانٹس لگائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ چیز بالکل دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان آر او پلانٹ, ہم آپ کو ایک یہ بھی ویڈیو دکھانا چاہیں گے جو کنویں سے جو پانی نکالا جا رہا ہے, کہ کس طرح سے لوگ ان آر او پلانٹس کی موجودگی میں کنووں سے پانی نکال رہے ہیں, اور کنویں سے پانی نکال کے یعنی آج سے کئی 100 سال پہلے جو نظام استعمال کیا جاتا تھا وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین, اب اپنی نیکسٹ اسٹوری کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب سے جیسے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے ہم بات بھی کریں گے, اور اس حوالے سے ہم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اب ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے, کیونکہ چیئرمین کی صرف ایک نشست تحریک انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, اور ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مجموعی طور پہ 11 نشستیں ان انتخابات میں حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر 8 نشستیں حاصل کی ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی 1 کونسلر کی نشست پر کامیاب ہوئی ہے. تو اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے اس نے اپنی مقبولیت کو ثابت کیا ہے. یہی کہنا ہے اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما عامر خان صاحب کا, جنہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی نے ایم کیو ایم کی مقبولیت ثابت کر دی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین ریحان ہاشمی صاحب. ان سے بات کرنا چاہیں گے. ریحان ہاشمی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام خبر کی خبر میں. یہ بتائیے گا سر, 22 نشستوں میں سے 11 نشستیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حاصل کی, کیا بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, یا ابھی بھی جتنی کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ نہ مل سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, بلدیہ ضلع وسطی کی حدود میں 4 جگہوں پر الیکشن تھے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے, جس میں سے چاروں کی چاروں سیٹیں متحدہ قومی موومنٹ کے حق پرست نمائندوں نے جیتی ہیں, اور ہیوج مارجن سے جیتی ہیں. تو اس سے تو 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ قائم اور دائم ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسنٹلی ہونے والے الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات عوام کے مزید قوی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اس موقع پر حق پرست عوام کے جن کے علاقوں میں یہ انتخابات ہوئے, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کو شکریہ بھی ادا کروں گا, اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے حق پرست نمائندے آپ کی توقعات پہ پورا بھی اتریں گے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کریں. ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو تھا وہ ہے, تو یہ بہت ہی واضح ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا ریحان ہاشمی صاحب کہ کتنی ایسی نشستیں ہیں جس پہ آپ ضمنی انتخابات میں آپ کی پارٹی کامیاب ہوئی اور اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھی یہ نشستیں, یعنی جو اپسیٹ ہے یا یہ کہہ لیں کہ جو نتائج تبدیل ہوئے ہیں وہ کتنی نشستوں پہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں, موجودہ انتخابات کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کہوں گا, البتہ جو اس سے پہلے انتخابات ہوئے جنرل الیکشن وہ تشویشناک حد تک. ریحان ہاشمی صاحب, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 11 نشستیں جس پہ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے,
کیا ماضی میں بھی یعنی جب یہ نشستیں خالی ہوئی تھیں تو اس وقت بھی 11 نشستیں ہی اپنا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھی جو آپ نے واپس سے حاصل کر لی، یا کچھ نئی نشستوں میں بھی کامیابی حاصل کی ہے جو کہ پہلے آپ کی دسترس میں نہیں تھی؟ اس میں ہے کہ جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے حق پرست نمائندے موجود تھے اور متحدہ قومی موومنٹ نے دوبارہ ان نشستوں کو ریگین کیا ہے۔ جی تو سر اس کا مطلب ہے کوئی نئی نشست حاصل نہیں کی گئی ان انتخابات میں جو کہ آپ حاصل کرتے، جو کہ کسی دوسری پارٹی؟ دیکھیں نئی نشستوں کا تو تعلق جہاں تک ہے جی تو حقیقی بات ہے کہ میرے علم میں ابھی تک تو نہیں ہے، البتہ سندھ سے عمر کوٹ سے ایک نئی نشست حاصل کی گئی ہے if I'm not mistaken۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریحان ہاشمی صاحب پھر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی پرانی جیتی ہوئی نشستوں کو ریٹین ضرور کر لیا، یعنی جو پچھلے بلدیاتی انتخابات میں جو نشستیں جیتی گئی تھیں جو کسی نہ کسی وجہ سے خالی ہوئی تھیں ان کو دوبارہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ریسنٹ الیکشن ہوئے تھے اس میں تو بظاہر ایسا لگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے یا اس کو ظاہر کرنے کی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ مائکرو لیول پہ یو سی کی سطح کے اوپر اگر انتخابات اسی آب و تاب کے ساتھ جیت سکتی ہے، مینڈیٹ اسی طرح لے سکتی ہے، جی اس کا مطلب کہ متحدہ کا مینڈیٹ موجود ہے آنے والے دنوں میں، اور متحدہ کے جو نمائندے ہیں وہ عوام کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ ضمنی انتخابات میں بلدیاتی ضمنی انتخابات میں صرف ایک نشست پر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مینڈیٹ جو 2018 کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو ملا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نتائج اس مینڈیٹ کی نفی کرتے ہیں؟ یقیناً یہ نتائج آنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ جب مائکرو لیول پہ متحدہ قومی موومنٹ ریگین کر سکتی ہے اور بھاری مارجن سے جیت سکتی ہے تو اس کا مطلب تو واضح یہی ہوا۔ لیکن میں کنٹروورشل کسی اسٹیٹمنٹ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آنے والے دنوں کے لیے یہ اس کو ایک سنگ میل سمجھوں گا، اس کو ایک اشارہ سمجھوں گا عوام کی جانب سے بھی کہ آنے والے دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی ریحان ہاشمی صاحب ایک جو عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید عوام ان بلدیاتی ضمنی انتخابات میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں شو کیا، عام عوام نے بہت کم ٹرن آؤٹ رہا، پورے دن پولنگ جو ہے بس وہ بالکل بہت آہستہ آہستہ، اور لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا ان بلدیاتی ضمنی انتخابات میں۔ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ریحان ہاشمی صاحب سے۔ ناظرین ہم اب اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے پاک سرزمین پارٹی کے دفتر پہ گزشتہ روز فائرنگ کی گئی جس میں 2 کارکن جاں بحق ہوئے، 2 زخمی ہوئے، اور یہ رضویہ کا علاقہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ عثمانیہ سوسائٹی کی حدود میں یہ فائرنگ کی گئی، اور اس سیاسی پارٹی کے دفتر میں گھس کے چند نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس سے 2 کارکن جاں بحق ہوئے اور 2 زخمی ہوئے، اور آج آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کارکنان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور اسی حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آج ہماری پارٹی کے کارکنوں پہ جس نے گولیاں چلائی ہیں اور جن لوگوں نے ان کارکنوں کو شہید کیا ہے، کل یہی جو کارکنان ہیں یا یہی ٹارگٹ کلرز جو ہیں نا، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جائے گی۔ بہرحال اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما آصف حسنین صاحب، ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم آصف حسنین صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں۔ آصف حسنین صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ آصف حسنین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آ رہی آپ کی آواز جی آ رہی آصف حسنین صاحب، بہت افسوس کی بات ہے اور یہ کہنا چاہیے بہت دکھ کے ساتھ کہ آہوں و سسکیوں کے ساتھ آپ کے 2 کارکنوں کو جو ہے گولی مار کر جاں بحق کر دیا گیا ہے، اور آج ان کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹ بھی دیا گیا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بڑا جو ہے افسوسناک واقعہ نہ صرف پیش آیا بلکہ جب ایک طرف شہر جو ہے وہ پیسفل ماحول کی طرف جا رہا تھا اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اور دیگر جو ان کے کام تھے، ان کا جو کردار تھا، اس کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اس شہر
اور شہر کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، یہاں بہتری کی طرف جائے. لیکن اچانک جب اس قسم کی کوئی صورتحال بننے جاتی ہے تو ایسے واقعات جو ہے ہو جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر پی ایس پی کے ساتھ یہ واقعہ ہونا، جبکہ یہ سب کے علم ہے کہ خود مصطفیٰ کمال نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کہیں پر بھی کوئی ری ایکشن کی طرف نہیں جائیں گے، ویپنز کی سیاست کو دوبارہ اس کلچر کو یہاں پہ کراچی میں جو ہے وہ نہیں پروان چڑھنے دیں گے. تو ایسی صورتحال کے بعد ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہونا، نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ، پھر ایم کیو ایم کی جب عید میلاد النبی کے پروگرام میں بھی جس طرح کریکٹر حملے ہوئے اور واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا الارمنگ ہے اس شہر کے لیے. اور خاص طور پر وہ تمام قوتیں جو پاکستان کے خلاف خاص طور پر اور کراچی میں ان سازشوں میں مصروف ہیں، خواہ وہ راؤ کا نیٹ ورک ہو یا دیگر ایلیمنٹس ہوں، یہ سب جو ہے وہ مل کر ان سارے معاملات میں نہ صرف انوالو ہیں بلکہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خاص طور پر حکومت سندھ سے گزارش ہے کہ خدا را اس کو دیکھیں، سیریس لیں. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ان تمام معاملات میں اس واقعے کے بعد وہاں پہ جاتی، ان کے گھروں پہ جاتے. اتنا بڑا واقعہ شہر آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے ایک بہت جذباتی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ملزمان کو نامزد کر کے ایف آئی آر کٹوائیں گے. تو کیا آپ لوگوں نے یا آپ کی پارٹی نے جو ملزمان ہیں ان کی شناخت کر لی ہے، یا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون لوگ تھے جب اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ باقاعدہ ملزمان کو نامزد کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے گی؟ دیکھیں، دو طرح کے ملزمان ہیں. ایک ملزمان تو وہ ہیں جو کہ بالکل بے نقاب ہو چکے ہیں، جس کے لیے ہم بار بار آپ سے اس میڈیا کے توسل سے اپنے پروگراموں میں چیزوں میں بار بار دہراتے رہے. اور وہ سارے لوگ جو کہ اس راؤ کے لیے کام کر رہے ہیں، خواہ لندن میں بیٹھے ہوں یا دیگر جگہوں پر، ایک تو وہ ایلیمنٹ ہیں جو بالکل اوپن ہے. دوسرا ایک وہ ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں. لیکن آپ نے پچھلے گزشتہ دنوں کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو لندن سے جاری کی گئی ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ ساری باتیں کی جاتی رہی ہیں اور کہا گیا ہے کہ جا کر جو ہے اس قسم کے معاملات جو ہے وہ کیے جائیں، لوگوں کو مارا جائے، شہر کو ایک دفعہ پھر آگ اور خون کی طرف لے جایا جائے لوگوں کے ساتھ. تو یہ تو ساری وہ کلپس ہیں جو سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو یہ سارے انجانے لوگ نہیں ہیں، یہ جان پہچان والے لوگ ہیں. لیکن بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آصف صاحب، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا کہ باقاعدہ نامزد کر کے، اس کا مطلب ہے آپ کی نالج میں ہے یا آپ کو شک ہے اور شک کی بنیاد پہ ایف آئی آر کٹائی جائے گی. بہرحال بہت شکریہ آصف حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، اب آپ کو آخری سٹوری یعنی ہم یہ بتاتے چلیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پہ 27 دسمبر کو سندھ میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے اور تمام وہ سرکاری ادارے جو ماتحت ادارے ہیں وہ تمام بند رہیں گے 27 دسمبر کو. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور ہماری یہی کوشش ہے کہ مختلف جو ایشوز ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.